Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम अब्दुल मजीद साहब का, जो कि माशाल्लाह एक अहमदीस मुस्लिम मेंबर हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि मेरा उनसे आज पहला इंटरेक्शन है ये, और मुझे काफ़ी ख्वाहिश थी कि अब्दुल मजीद साहब से बातचीत हो, तो आज वो मौका खुदा ने फराहम किया है। तो हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं मोहतरम अब्दुल मजीद साहब को, एंड टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वंस अगेन टू यू ऑल। मोहतरम अब्दुल मजीद साहब वेलकम। सबसे पहला सवाल ये है कि आप अपना रिलीजन बता दीजिए, और जो भी आप इजीली बता सके वो बता दीजिएगा। अपना रिलीजन, अपनी एज, आप क्या काम करते हैं, बिजनेस या सर्विस, कहाँ रहते हैं, कौन से देश में, और आपकी दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, मैरिटल स्टेटस, इसमें से जो भी आप बताना चाहें आप आज़ाद हैं, और जो चीज़ ना बताना चाहें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं मोहतरम, तो बताएं। पहला सवाल। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। जी मोहतरम, खाकसार का नाम अब्दुल मजीद जानते हैं आप, और पैदाइश मेरी पंजाब रब्बा की है, पाकिस्तान की। तालीम वहाँ पर मैंने मुख्तलिफ मज़ामीन हासिल किए। मैट्रिक में और मज़ामीन थे, साइंस थी, फिर आगे FA में इस्लामिक स्टडीज़ थी, फिर BA में भी इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक फ़िलासफ़ी। तो इस तरह से मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ने के बाद फिर मैंने 4 सालों के लिए वहाँ पे आर्मी ज्वाइन की, और वहाँ से फिर मैं फारग होकर जर्मनी आ गया। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 24 साल थी, और मैं शादीशुदा हूँ। यहाँ पर आकर फिर मैंने 3.5 साल का एक और कोर्स किया इलेक्ट्रिक का, और फिर शादीशुदा हूँ, 4 मेरे बच्चे हैं अल्लाह के फजल से, और सर्विस कर रहा हूँ अभी भी, लेकिन अभी मैं पेंशन पे हूँ, और साथ कुछ पार्ट टाइम सर्विस भी कर रहा हूँ। तो इसके अलावा अगर कोई बात रह गई हो तो आप दोहरा सकते हैं। आपने अपना रिलीजन नहीं बताया, प्लीज अपना मजहब भी बता दीजिए, जो भी आप फॉलो करते हैं सर। जी, मजहब की बात रह गई है। अल्लाह के फजल से मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ, अहमदी मुसलमान, और मेरा अकीदा है कि अहमदियत ही हकीकी इस्लाम है। और मज़ीद मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ कि मुझे बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक़ रहा है, और बचपन से ही हम लोग रूहानी ख़ज़ाइन भी पढ़ते रहे हैं। और मेरा ये मौक़िफ़ है और मेरी ये रिसर्च है कि रूहानी ख़ज़ाइन जो हैं वो तमाम के तमाम जो हैं उनकी बुनियाद कुरान और हदीस पर है। ये अलबत्ता एक मुख्तलिफ बात है कि हर बंदा जो है, आम बंदा उनको नहीं समझ सकता, क्योंकि ख़ास जो बातें होती हैं वो आम लोग नहीं समझते। ये मसाइल पहले भी रहे हैं, जैसे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो
مصنوی ہے یا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں ہیں، بڑی دقیق ہیں اور لوگ ان کو غلط سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے اور جری اللہ فی حلول الانبیاء کا خطاب دیا ہے کہ اللہ کا پہلوان نبیوں کے حلہ میں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی لکھی ہوئی باتیں جو ہیں ان کا سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ عقل، فہم اور بصیرت رکھتے ہیں ان کو اس میں بہت لطف آتا ہے اور بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ روحانی خزائن پڑھ کر جماعت احمدیہ میں شامل ہیں۔ محترم عبد المجید صاحب، قرآن شریف کی تعلیم تو یہ ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک نبی کو جس جگہ بھیجا وہ انہی کی زبان میں بات کرتے تھے، یعنی کہ جیسے فالوورز ہوں گے، یا یہ کہ نبی جہاں کہیں پیدا ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی کی زبان میں بھیجا جا رہا ہے نبی، تو اسی لیے کہ آدمی اس کو آسانی سے سمجھ سکیں یا ان کی باتوں کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ روحانی خزائن جو کہ آپ کے نبی مرزا صاحب کی لکھی ہوئی ہے وہ اتنی مشکل کتاب ہے کہ عام فہم آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ سر، میں بھی ایک مسلمان ہوں اور تعلیمات مجھے یہ ملی ہیں، کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں تو بتا دیجئے کہ اگر میں کلمہ پڑھ رہا ہوں یعنی کہ 5 پرنسپلس آف اسلام کو مانتا ہوں، یعنی کہ توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو میں مسلمان ہوں انشاءاللہ۔ کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں یا ڈینائی کرتے ہیں؟ سر بتائیں، شکریہ۔ جی محترم، یہ بات تو از خود سمجھنے والی ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں حقیقی مسلمان ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ میں یہ جو توحید ہے اور یہ کلمہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور جو 5 6 ایمان کی بنیادیں ہیں وہ سب مانتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں تو میں عقیدے کی کچھ تفصیل سے پڑھ دیتا ہوں، اس کے لیے آپ اگلی آڈیو سن لیں۔ محترم عبد المجید صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے روحانی خزائن کافی اچھے سے پڑھ رکھی ہیں اور بچپن سے پڑھ رکھی ہیں، آخر بنیادی تعلیمات ہیں کیا؟ شارٹلی کیا بتا سکتے ہیں سر آپ؟ مشکل سے 1 2 آڈیوز پہ، چھوٹی چھوٹی آڈیو۔ جی فرماتے ہیں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام، ہم مسلمان ہیں، خدائے واحد لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، اور خدا کی کتاب قرآن اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہے مانتے ہیں، اور فرشتوں اور یوم البعث اور دوزخ اور بحث پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز پڑھتے روزہ رکھتے ہیں، اہل قبلہ ہیں، اور جو کچھ خدا اور رسول نے حرام کیا اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور جو کچھ حلال کیا اس کو حلال قرار دیتے ہیں، اور نہ ہم شریعت میں کچھ بڑھاتے ہیں اور نہ کم کرتے ہیں، اور ایک ذرہ کی کمی بیشی نہیں کرتے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا اس کو قبول کرتے ہیں، چاہے ہم اس کو سمجھیں یا اس کے بھید کو سمجھ نہ سکیں اور اس کی حقیقت تک پہنچ نہ سکیں، اور ہم اللہ کے فضل سے مومن موحد مسلمان ہیں۔ تعداد میں ماشاءاللہ احمدیز ممبرس ہیں، اور آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں ہی لگ بھگ احمدیز دوست ہیں، مجھے دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو ان سے ویسے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو اب تک کی معلومات کا نچوڑ یہ ہے کہ احمدیز لوگ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ذلی بروزی نبی مانتے ہیں، یعنی کہ ایسے نبی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈر نبوت آئے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آپ جونیئر کہہ لیجیے یا ان کے انڈر میں ان کی نبوت ہے، یا یہ کہ جو کچھ ان کی تعلیمات ہیں وہ رسول اسلام سے ہی اثر انداز ہیں۔ کیا آپ مانتے ہیں سر؟ جی محترم، اس سوال کا میں نے پہلے جواب دے دیا ہے کہ جو کچھ بھی اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی عقائد ہیں، وہ سب ہمارے عقائد ہیں اور ہماری تعلیمات ہیں۔ تو پھر یہ جو سوال ہے اس کو 1 2 آڈیو میں جواب دینا مشکل ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ہم اسلام کے جو ارکان ہیں وہ سب مانتے ہیں، اور ہم جو ایمان کی بنیادیں ہیں ہم وہ سب مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے ایک پیراگراف جو ہے
ہے وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا عقائد کے بارے میں ہی پڑھ کے بتایا ہے. تو باقی اگر آپ کہتے ہیں تو کچھ میں روحانی خزائن میں سے تعلیمات کے بارے میں بتا سکتا ہوں. مجھے یہ علم نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو مناسب سمجھتے ہیں یا نہیں. مختصر جواب میں نے دے دیا ہے کہ اسلامی تعلیمات جو بھی ہیں وہی ہماری تعلیمات ہیں. ایک بچہ سے اور جی ایک جگہ پر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف سے حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو. جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں. جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے. سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو. چاہیے کہ کوئی عداوت بھی تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو. باہم بخل اور کینہ اور حسد اور بغض اور بے مہری کو چھوڑ دو اور ایک ہو جاؤ. قرآن شریف کے بڑے حکم دو ہی ہیں، ایک توحید و محبت و اطاعت باری عزا اسمہ، دوسری ہمدردی اپنے بھائیوں اور اپنے بنی نوع کی. سچائی اختیار کرو، سچائی اختیار کرو کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں. کیا انسان اس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا اس کے آگے بھی مکاریاں پیش جاتی ہیں؟ ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانے نہیں وہ حج کرے. نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزار ہو کر ترک کرو. یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقوی سے خالی ہو. ہر ایک نیکی کی جڑ تقوی ہے. جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا. ضرور ہے کہ انواع رنج و مصیبت سے تمہارا امتحان بھی ہو جیسے کہ پہلے مومنوں کے امتحان ہوئے. سو خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ. زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے. جب کبھی تم اپنا نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے نہ دشمن کے ہاتھوں سے. اگر تمہاری زمینی عزت ساری جاتی رہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دے گا. سو تم اس کو مت چھوڑو، اور ضرور ہے کہ تم دکھ دیے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کیے جاؤ. سو ان صورتوں سے تم دلگیر مت ہو، کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ثابت قدم ہو یا نہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر فرشتے بھی تمہاری تعریف کریں تو تم مارے کھاؤ اور خوش رہو اور گالیاں سنو اور شکر کرو اور ناکامیاں دیکھو اور پیبند مت توڑو. تم خدا کی آخری جماعت ہو. سو وہ نیک عمل دکھلاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجہ پر ہو. پھر فرماتے ہیں تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی. تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں. خدا کی لعنت سے بہت خائف رہو کہ وہ قدوس اور غیور ہے. بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، متکبر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور ہر ایک جو اس کے نام کے لیے غیرت مند نہیں اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. وہ جو دنیا پر کتوں یا چیونٹیوں یا گدھوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا سے آرام یافتہ ہیں وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، اور ہر ایک ناپاک آنکھ اس سے دور ہے، ہر ایک ناپاک دل اس سے بے خبر ہے. وہ جو اس کے لیے آگ میں ہے وہ آگ سے نجات دیا جائے گا، وہ جو اس کے لیے روتا ہے وہ ہنسے گا، وہ جو اس کے لیے دنیا سے توڑتا ہے وہ اس کو ملے گا. تم سچے دل سے اور پورے صدق سے اور سرگرمی کے قدم سے خدا کے دوست بنو تا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے. تم ماتحتوں پر
اور اپنی بیویوں پر اور غریب بھائیوں پر رحم کرو تا آسمان پر تم پر بھی رحم ہو، تم سچ مچ اس کے ہو جاؤ تو وہ بھی تمہارا ہو جائے۔ کشتی نوح صفحہ 12۔ میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں، حضرت میرا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو، کیونکہ تکبر ہمارے خدائے ذوالجلال کی آنکھوں میں سخت مکروہ ہے، مگر تم شاید نہیں سمجھو گے کہ تکبر کیا چیز ہے۔ بس مجھ سے سمجھ لو کہ میں خدا کی روح سے بولتا ہوں۔ ہر ایک شخص جو اپنے بھائی کو اس لیے حقیر جانتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ عالم یا زیادہ عقل مند یا زیادہ ہنرمند ہے، وہ متکبر ہے، کیونکہ وہ خدا کو سرچشمہ عقل اور علم کا نہیں سمجھتا اور اپنے تئیں کچھ چیز قرار دیتا ہے۔ کیا خدا قادر نہیں کہ اس کو دیوانہ کر دے اور اس بھائی کو جس کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے اس سے بہتر عقل اور علم اور ہنر دے دے؟ ایسا ہی وہ شخص جو اپنے کسی مال یا جاہ و حشمت کا تصور کر کے اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بھی متکبر ہے، کیونکہ وہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ یہ جاہ و حشمت خدا نے ہی اس کو دی تھی، اور وہ اندھا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ خدا قادر ہے کہ اس پر ایک ایسی گردش نازل کرے کہ وہ ایک دم میں اسفل السافلین میں جا پڑے اور اس کے اس بھائی کو جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے اس سے بہتر مال و دولت عطا کر دے۔ ایسا ہی وہ شخص جو اپنی صحت بدنی پر غرور کرتا ہے یا اپنے حسن اور جمال اور قوت اور طاقت پر نازاں ہے، وہ اپنے بھائی کا ٹھٹھے اور استہزاء سے حقارت امیز نام رکھتا ہے، وہ اس کے بدنی عیوب لوگوں کو سناتا ہے، وہ بھی متکبر ہے، اور وہ اس خدا سے بے خبر ہے کہ ایک دم میں اس پر ایسے بدنی عیوب نازل کرے کہ اس بھائی سے اس کو بدتر کر دے۔ نزول مسیح۔ جی اگر مزید چاہتے ہیں تو اور بھی بتا سکتا ہوں۔ جی محترم، میں اب دوسرے سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ زیادہ جو میں پڑھ رہا ہوں لوگوں کے لیے شاید زیادہ نہ ہو جائے سننا اس کا، تو اسی قسم کے میرے پاس اور بھی تعلیمات کے چھوٹے چھوٹے پیراگرافس ہیں۔ مزید اگر کوئی چاہے گا تو میں اس کو مزید بیان کر سکتا ہوں۔ آپ کے سوال کے جواب میں یہ گزارش ہے کہ بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور جماعت کا جو بیعت فارم ہے جس میں شرائط ہیں، بیعت کی 10 شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ البتہ ہمارا جو خاتم النبیین ماننے کا جو مطلب ہے، اس کے جو معنی ہیں، وہ عمومی معنی سے بہت زیادہ اعلیٰ ہیں، بہت زیادہ بہتر ہیں، اور ہمارے پاس اس کے دلائل موجود ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام 1,24,000 انبیاء کے کمالات نبوت جمع تھے، اور وہ تمام انبیاء سے اعلیٰ، اکمل اور افضل ہیں، اور چونکہ کتاب اور شریعت اور دین مکمل ہو چکا ہے، اس لیے اب دین اسلام سے باہر سے کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن نبوت کی ضرورت سے کوئی بھی انسان منکر نہیں ہو سکتا جو بھی قرآن سمجھتا ہے یا ویسے عام فراست رکھتا ہے۔ تو انسانوں کی اصلاح کے لیے نبیوں کا آنا ضروری ہوتا ہے، جو ان کو واپس ایمان ان کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو یہ آڈیو لمبی ہو جائے گی، میں دوسری آڈیو کرتا ہوں۔ جی، تو خاتم الانبیاء کا مطلب کی بات ہو رہی تھی۔ اس کے معنی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی تراش ہیں۔ ان کی نبوت اور قوت قدسی جو ہے اتنی اعلیٰ مقام کی ہے، اتنی کامل ہے کہ وہ امت کے اندر سے کسی کو یہ درجہ دے سکتے ہیں، اور سورۃ جمعہ میں اس کی پیش گوئی ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ تو وہ
وہ جو پیش گوئی ہے اس کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی بخاری شریف میں اس کی جو ہے وضاحت کی ہے، تفسیر کی ہے کہ آخرین میں میرے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل فارس میں سے کوئی انسان جو ہے وہ جب اگر ایمان سریہ پر چلا گیا یا چلا جائے گا تو وہاں سے وہ ایمان کو واپس لائے گا، اور آخرین کو سورہ جمعہ کے مطابق اولین سے ملایا گیا ہے۔ تو یہ پھر باتیں مزید آگے بڑھ جائیں گی، اگر آپ مزید سوال کرنا چاہیں تو پھر اس کے مطابق۔ جزاک اللہ کہ آپ نے کافی امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے، اور اسی حساب سے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا نبوت کا رتبہ بھی کافی عظیم ہے سر، تو مبارک ہو ان لوگوں کو جو ان کو نبی مانتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یا بنیادی سوال یہ ہے کہ جب ہم نے قرآن شریف کی اسٹڈی کی، ہم نے اس کو سمجھنا چاہا کہ قرآن میں لکھا کیا کیا ہے، تو ایک امپورٹنٹ لائن کہہ لیجئے، آیت کہہ لیجئے، مجھے یہ بھی ملی کہ قرآن کی تعلیمات یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کے جھوٹے اکابرین کو بھی یا جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو، نہیں تو بدلے میں وہ تمہارے خداؤں کو برا کہیں گے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ قرآن شریف میں یہ لکھا ہوا ہے؟ اور احمدیز کے نبی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اس آیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے سناتن دھرم کے اکابر شیوا جی کے لیے بہت غلط لفظ استعمال کیے ہیں، بلکہ گالی استعمال کی ہے، جو کہ عام فہم زبان میں گالی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا اکابر یا کیا لفظ کہیں خدا کہا ہے ناف سے 10 انگل نیچے ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سبھی لوگوں کو پتا ہے سر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، عام فہم زبان میں تو اس کو گالی کہی جاتی ہے۔ تو کیا یہ قرآن شریف کی اس آیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں ہے کہ کسی کے اکابرین کو غلط نہ کہو یا جھوٹا نہ کہو، نہیں تو وہ آپ کے اکابرین کو جھوٹا کہیں گے؟ تو اگر ایسی لائن لکھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی تو یہ الگ بات ہے کہ ان کی پیش گوئی قتل کی کر دی گئی، تو یہ کیا ایک ذلی بروزی نبی کی خصوصیات ہو سکتی ہیں سر؟ جی محترم، یہی بات ہے، مجھے افسوس ہے کہ یہ کچھ جاہل لوگوں نے یا جو مخالفین ہیں انہوں نے ایسی پرچیاں بنا کر بہت زیادہ پھیلا رکھی ہیں، اور بعض لوگ تو ابھی میرے گروپ میں ایک بندہ ہے وہ پرچیوں کے ٹرک لا کر وہاں پہ اٹھا دیتا ہے سارا، وہ لوگ گروپ سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ اسکین کس کو ضرورت ہے۔ کتاب کو پورا پڑھنا چاہیے میرے محترم۔ میں نہایت ادب سے اور ہمدردی سے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جو کتاب ہے آریہ دھرم اس کو پڑھیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے آریہ دھرم والے جو تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو ام المومنین ہیں، ان پر وہ کیچڑ اچھالتے تھے بار بار، اور کزن کے ساتھ شادی پر اور اسی طرح بیوہ کے ساتھ شادی پر وہ تنقید کرتے تھے اور گند اچھالتے تھے، تو ان کو بار بار روکا گیا تو وہ نہیں رکے۔ تو پھر جب ان کی اپنی کتاب جو ہے اس میں سے ان کو بتایا گیا کہ تم اسلام پر تو تنقید کر رہے ہو لیکن اپنی تعلیم تو دیکھو، وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ نیبک کا تعلیم دے رہی ہے، تو نیبک جو ہے اس پہ تم عمل کرو۔ تمہاری تعلیم تو یہ ہے جو میں تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوں، یہ تمہاری تعلیم ہے، تو تم کس منہ سے اسلام پر تنقید کر رہے ہو اور کیچڑ اچھال رہے ہو؟ تو یہ ہے حقیقت۔ بہتر یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی کتاب آریہ دھرم آپ پڑھ لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ محترم عبد المجید صاحب، نیوک کی تعلیمات جو ہیں وہ آریاز کی تعلیم ہے، انہیں مبارک۔ لکم دینکم ولی دین یا لا اکراہ فی الدین، تو کسی کے دھرم یا کسی کی ٹیچنگ سے کیا لینا دینا، کیا انٹرفیرنس کرنی۔ اب یہ ہے کہ جو ناف سے 10 انگل نیچے ایک ایسے شخص استعمال کر رہے ہیں جو کہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں بھلے ہی ذلی بروزی، کیا انہیں یہ زیب دیتا ہے کہ قرآن شریف کی تعلیمات کے خلاف جائیں، یا جن رسول اسلام صاحب کے انڈر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے انہیں کی تعلیمات کے خلاف جائیں؟ سر بس یہ مجھے پوچھنا تھا۔ پر نیکسٹ کوشچن۔ جی محترم، یہ ایک عام اعتراض ہے اور پچھلے 150 سال سے یہ اعتراض ہو رہا ہے، اس لیے کہ لوگ پوری بات نہیں پڑھتے، پوری کتاب نہیں پڑھتے، سیاق و سباق سے ہٹ کر
پرچی بنا کر پڑھتے ہیں تو پھر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی بات اس وقت کے پادریوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ وہ بے شمار انہوں نے کتابیں لکھی اور بے شمار لوگ یعنی 30 لاکھ کے قریب جو تھے مسلمان، اور اس میں بڑے بڑے علماء بھی تھے، ان وقت کے امام تھے، مساجد کے امام تھے، وہ عیسائی ہو گئے، پھر وہ پادری بن گئے کچھ لوگ ان میں سے۔ تو انہوں نے پھر کیچڑ چھالنا شروع کر دیا، تو پھر ان کو بائبل میں سے آئینہ دکھایا گیا۔ میں آپ کو بالکل یقیناً بتا سکتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آریہ دھرم والی بات کی ہے، یہ آپ کو وہاں پر وہ حوالہ ملے گا کہ یہ تعلیم فلاں جگہ پہ آریہ دھرم کی اپنی تعلیم ہے، اپنی طرف سے انہوں نے ایک لفظ بھی ایسی نہیں لکھا۔ تو البتہ ایک حد تک قرآن اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی بار بار سخت کلامی کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، تو اس کو کسی حد تک جواب دیا جا سکتا ہے۔ جو چھٹے سپارے کا شروع جو ہے وہ اس میں یہ بات موجود ہے۔ تو اس جو گالیوں کی جو باتیں ہیں، ان سب کے بارے میں ساری میں نے پڑھی ہوئی ہیں، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو جواب نہیں کی گئی۔ جوابی کارروائی کو اگر پڑھے کوئی تو وہ بات کو نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ سوال کو نہ سمجھے، کہ اس کا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اس کو نہ سمجھے۔ تو اس طرح تو قرآن میں بھی بہت سی باتیں ہیں۔ مشہور بات ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اس طرح ہے کہ تخونوا اماناتکم، امانتوں میں خیانت کرو۔ تو یہ ہوتا ہے جب ہم کٹ پیس بناتے ہیں، وہ پھر اس طرح کا بنتا ہے۔ محترم عبد المجید صاحب، نیو کی تعلیمات جو ہیں وہ آریاز کی تعلیم ہے، انہیں مبارک۔ لکم دینکم ولی دین یا لا اکراہ فی الدین، تو کسی کے دھرم یا کسی کے ٹیچنگ سے کیا لینا دینا، کیا انٹرفیرنس کرنی۔ اب یہ ہے کہ جو ناف سے 10 انگل نیچے ایک ایسے شخص استعمال کر رہے ہیں جو کہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں بھلے ہی ذلی بروزی، کیا انہیں یہ زیب دیتا ہے کہ قرآن شریف کی تعلیمات کے خلاف جائیں، یا جن رسول اسلام صاحب کے انڈر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے انہیں کی تعلیمات کے خلاف جائیں؟ سر بس یہ مجھے پوچھنا تھا۔ نیکسٹ کوشچن۔ جی محترم، یہ میرے خیال میں پچھلے سال کی بات ہے کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ ہندوؤں میں ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو کہ عضو تناسل کی پوجا کرتا ہے، اور بعض عورتیں جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ وہاں جا کر اس کی پوجا کرتی ہیں۔ تو اس کا تعلق اس بات سے ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں، ناف سے نیچے والی بات۔ تو یہاں پہ ہندوؤں میں بے شمار فرقے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کچھ ایسے فرقے ہوں، ایسے لوگ ہوں جو ابھی نہیں ہیں۔ ایسا ممکن ہے کیونکہ 130 سال گزر چکے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی، یہ ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں ان کی اپنی کتاب سے۔ جی محترم، بنیادی بات یہ ہے کہ ایک نبی کے سچے ہونے کے لیے قرآن ہمیں کیا معیار دیتا ہے؟ کیا قرآن جو ایک مکمل دین کی کتاب ہے اس میں یہ بات موجود نہیں کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو پرکھنے کے لیے کیا معیار ہے؟ جھوٹے اور سچے نبی میں کیا فرق ہے؟ تو اس معیار پہ اگر انسان حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو پرکھ لے تو سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اعتراضوں کا تو کوئی حد نہیں ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے، لامحدود ہیں۔ میری یہاں پہ عیسائیوں سے، بعض یہودیوں سے اور بعض جو خدا کو نہیں مانتے ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے پہلے بھی اور ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ ایسے اعتراض بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کبھی آپ نے سنے نہیں ہوں گے، نہ میں نے سنے تھے پہلے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کا سردار جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر اگر اعتراض ہو سکتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب ہو سکتے ہیں، اور ہوئے ہیں، لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو اب دیکھیں جو سلمان رشدی تھا، میں تو اس کا نام ہی نہیں لینا چاہتا، تو اس نے بھی کتاب لکھ دی۔
اس طرح سے اعتراضوں کا کوئی حد نہیں ہے. ویسے بائی دا وے جو کتاب اس نے لکھی اس کا جواب صرف جماعت احمدیہ نے دیا. میرے علم میں نہیں کہ کسی نے اس کا جواب دیا ہو. البتہ انہوں نے رقم رکھ دی کہ اس کا سر تن سے جدا کرنے کے اتنے پیسے ہوں گے. ابھی میں نے سنا ہے کہ اس کو کوئی انعام ملا ہے کہیں پہ. جی محترم، اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بروز اور ذل ہیں. بروز کا جو مطلب بتایا ہے اولیاء نے وہ ہے ٹرو کاپی. تو جو ٹرو کاپی ہے وہ اگر قرآن کو نہیں سمجھے گی تو اور کون سمجھے گا. میں نے ذاتی طور پر، ویسے میں بائی دا وے بتا دوں کہ میں تقریباً 6 سال کے قریب میں جو تھا مذہب کی پریکٹس چھوڑ چکا تھا. تو پھر میں نے تحقیق کی ہے. یہ مت سمجھے کہ میں صرف پیدائشی احمدی ہوں اور میں وہی کر رہا ہوں جو آباء اجداد کو دیکھا میں نے کرتے ہوئے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ تقریباً 6 سال جب میں یورپ میں آیا اس سے کچھ سال پہلے بھی میں مذہب کی پریکٹس چھوڑ چکا تھا. یعنی نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا. تو اس دوران پھر میں نے تحقیق کی اپنے طور پر. اس تحقیق میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام قرآن کو سمجھتے ہیں جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے، لیکن تحقیق کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قوانین فطرت میں سے ایک قانون بنایا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو مفت میں نہیں ملتی، ہر چیز پہ محنت لگتی ہے. اور مومنوں کی جو اعمال ہیں مومنوں کے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم جو ہے ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا ہے، اور ہر چیز پہ اجر رکھا گیا ہے. اس لیے جتنی کوئی محنت کرے گا اس کو اتنی ہی سمجھ آئے گی، جتنی کوئی ریسرچ کرے گا اس کو اتنی ہی سمجھ آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جھولی میں اللہ تعالیٰ کو انعام ڈال دے مفت میں اور آپ کچھ بھی نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن عمومی قانون یہ نہیں ہے. محترم عبد المجید صاحب، میں تو پیدائشی مسلمان نہیں ہوں، جو کچھ بھی دیکھ رہا ہوں تحقیق کر کے ہی کرتا ہوں سر. بہرحال مرزا صاحب کی نبوت کے ریگارڈنگ میں نے ایک سوال پوچھا تھا، آپ نے جو جواب دے دیا تو کافی ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ کہاوت ہے کہ دیگ میں سے ایک چاول دیکھ لو از سفیشینٹ. 1 گھنٹہ بھی ہونے جا رہا ہے. میں اگلے سیشن کی انشاءاللہ تھوڑی سی بنیاد سی رکھ دیتا ہوں کہ آپ بھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں. تو رسول اسلام صاحب کی جب وفات ہوئی ہے 1400-1500 سال پہلے جو واقعہ ہے، اس کے بعد خلافت قائم ہوئی ہے، یعنی کہ خلافت راشدہ بھی کہا جاتا ہے. اس خلافت راشدہ کو آپ حق پہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ اور جو کچھ انہوں نے کام کیے ہیں، فار ایگزامپل ایک ہی سوال ہے سر فی الحال کے لیے اس سیشن کے لیے، کہ انہوں نے دوسرے ممالک پہ حملے کیے ہیں اور وہاں کے جو رولرز ہوئے ہیں، حکمراں ہوئے ہیں، ان لوگوں کے گھروں کی بہو بیٹیوں کو لونڈی بھی بنایا ہے، مان لو زیور بھی لے کے آئے ہیں ان کا، اور جو ان کے گھرانوں کی لڑکیاں تھیں یا یہ کہ عام سٹیزنز لڑکیاں عورتیں ملی ہوں گی، انہیں ریوڑی کی طرح آپس میں بانٹا بھی ہے، لونڈیوں کے طور پہ بھی، اور شادیاں بھی کی ہیں. تو اس حکمت عملی کو کہ 24-25 لاکھ یا کتنے مربع کلومیٹر ایریا بڑھاؤ، دوسرے ملکوں کے قبضہ کرو، اس تعلیمات کو آپ صحیح مانتے ہیں ان لوگوں کی یا نہیں مانتے؟ یا ایک سوال یہ مان لیجئے کہ خلافت راشدہ کو آپ حق پہ مانتے ہیں یا نہ حق پہ؟ اس کا جواب آپ دے دیجئے انشاءاللہ. پھر آپ سے تو اب سلسلہ جاری ہو گیا ہے، تو نیکسٹ سیشن میں باقی سوال کر لیں گے سر. شکریہ. جی محترم، یہ اسی سوال کا جز ہے جو آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ اسلام کو ہم کیا سمجھتے ہیں یا ہمارے عقائد کیا ہیں. تو بالکل ہمارے عقائد اہل سنت کے بالکل نزدیک ہیں، بلکہ وہی ہیں، ایک فرق کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر زندہ ہیں اور وہ تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں، وہ امت محمدیہ میں نہیں آ سکتے، اور 30 قرآنی آیات کے مطابق وہ وفات پا چکے ہیں، اس لیے جس نے آنا تھا امت کے اندر سے آ گیا. تو بالکل خلافت راشدہ کو ہم مانتے ہیں، اور میں نے کئی دفعہ وہ حدیث لگائی ہے، آج بھی لگائی تھی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی تو جب تک اللہ چاہے گا، تو پھر اس کے بعد بادشاہت قائم ہوگی، اور پھر اس کے بعد جابر حکومت ہوگی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی.
یہ جو دوسری بار قائم ہوگی اس کو ہم خلافت عمریہ سمجھتے ہیں، جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل اور بروز ہیں، ان کے آنے کے بعد پھر وہ خلافت قائم ہوئی اور یہ پیشگوئی پوری ہو گئی، اور اس کی بنیاد سورۃ نور کی آیت 55 ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب جابر حکمران آ گئے تو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں اور دوسرے ملکوں پر حملے کیے ہیں، تو لیکن پھر یہ ایک تاریخ کی جو موضوع بن جائے گا، لیکن جو تعلیمات ہیں قرآن کی اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے مطابق اس قسم کا جہاد اور لڑائیاں جو ہیں یہ بالکل اسلام کے خلاف ہیں اور اس کو ہم غیر اسلامی سمجھتے ہیں۔ اس وقت اجازت ہے جہاد کی جب اسلام کے احکام پر عمل کرنے کو زبردستی روکا جائے، مثلا نماز پڑھنے سے روکا جائے، تو وہ تو پھر حکومت فیصلہ کرے گی کس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنا۔ تو جواب تو حدیث میں آ گیا کہ خلافت راشدہ، مطلب کہ جو صحیح ہدایت والی خلافت ہے، اس کے بعد آئے گی حکومت، بادشاہ آئیں گے، بادشاہت ہوگی۔ بادشاہت کے دور کے بعد جابر حکمران ہوں گے، اور یہ آڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن آخری ہے۔ تو بغداد میں جو خلیفہ تھے ان کے بیٹا یا بیٹی کی شادی پر انہوں نے 27 من عطر استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہلاکو خان کو لے آیا اور آسمان سے آواز آتی تھی کہ مسلمانوں ان کافروں کو مارو، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے اور ان کافروں کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ پھر وہ دوسرے باعث سے دوسرے لوگ لا کر تو ان کی اصلاح کرتا ہے یا ان کو سزا دیتا ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی، تمام گروپ ممبران کو میری طرف سے السلام علیکم۔ محترم عبد المجید صاحب، یہ سوال تو آپ نے انسلجھا ہی رکھ دیا۔ اگر انہوں نے حملے کیے ہیں اور آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مذہب اسلام کی تعلیم کے خلاف بھی کام کیے ہیں، تو شارٹ آڈیو آپ اس قسم کی کر دیتے یا آپ کر دیجئے، میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ خلافت راشدہ نے جو دوسرے ملکوں پہ حملے کیے، ان کی زمین ہتھیائی ہے، ان کے حکمرانوں کی بہو بیٹیوں کو ہتھیایا ہے، تو کیا وہ خلافت راشدہ صحیح تھی، حق پر تھی یا نہیں تھی؟ ہاں یا نہ کر دیجئے سر، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پروگرام چلیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی محترم، بہت افسوس کے ساتھ آپ میری بات غلط سمجھے ہیں۔ میں نے تو کہا ہے کہ خلافت راشدہ کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ رشد و ہدایت پر جو قائم ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا، بلکہ حدیث کے مطابق اس کے بعد جب بادشاہت قائم ہوئی اور بادشاہت کے بعد جب جابر حکومتیں آئیں تو اس وقت ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ پہلے 300 سال جو ہیں اسلام کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی 3 صدیاں ہدایت کی ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم نے کوئی ایسی بات کی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بعد کی باتیں ہیں، اور اس وقت وہ تعلیم سے ہٹ چکے تھے، وہ بادشاہت بن چکی تھی، دنیاوی بادشاہت۔ تو یہ اس وقت کی باتیں ہیں، اکا دکا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ خلافت راشدہ میں ہرگز کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ جی پہلے خلیفہ تھے، عمر جی سیکنڈ خلیفہ، عثمان جی تھرڈ خلیفہ، علی جی فورتھ خلیفہ، اور پہلے تینوں خلیفاؤں کے ٹائم میں ہی، حالانکہ وہ خلافت ہی 30 سال رہی ہے رسول اسلام صاحب کے بعد، تو میں تو 30 سال کی بات کر رہا ہوں، آپ 300 سال بعد پہنچ رہے ہیں۔ 30 سال میں بھی جو علی صاحب کا ٹائم ہوگا وہ مجھے پتہ نہیں کتنا تھا، لیکن شروع کے 20-25 سال میں ہی تو دنیا بھر کے حملے کر دیے، دوسرے ملکوں کی زمینیں ہتھیا لی۔ تو اس بات کو آپ ان کی حق بجانی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ میرا سوال تو وہاں پہ ہے سر، بعد میں بادشاہت ہوئی یا کیا ہوا وہ تو بعد کی بات ہے۔ اس گمراہی کے سالوں کے دوران میں کچھ باتیں ہوئی ہوں گی، تو وہ تعلیم سے ہٹ چکے تھے، پھر اس کے لیے یہ ایک علیحدہ ٹاپک بن جائے گا، لیکن خلفائے راشدین نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ یہ تھرڈ خلیفہ، علی جی فورتھ خلیفہ، اور پہلے تینوں خلیفاؤں کے ٹائم میں ہی، حالانکہ وہ خلافت ہی 30 سال رہی ہے
रसूल इस्लाम साहब के बाद। तो मैं तो 30 साल की बात कर रहा हूँ, आप 300 साल बाद पहुंच रहे हैं। 30 साल में भी जो अली साहब का टाइम होगा वो मुझे पता नहीं कितना था, लेकिन शुरू के 20-25 साल में ही तो दुनिया भर के हमले कर दिए, दूसरे मुल्कों की जमीनें हथिया ली। तो इस बात को आप उनकी हक बचानी मानते हैं या नहीं मानते हैं? मेरा सवाल तो वहां पे है सर। बाद में बादशाहत हुई या क्या हुआ वो तो बात की बात है। जी मोहतरम, ऐसी बात हरगिज नहीं है। आप कोई मुअय्यन हवाला लगाएं, सॉरी, तो फिर उसके बारे में बात हो सकती है। हरगिज ऐसी बात नहीं है। खुलफाए राशिदीन ने कोई ऐसा काम नहीं किया। जो उस वक्त दो एम्पायर थी, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, और ये दोनों जो थे ये इस्लामी ममालिक पर हमले करते रहते थे। इसका जवाब देना जरूरी था, माना ये बात फिर बाद में हो सकती है। जी, ये किसी जो खत्म नबूवत वाले आलम फाजिल लोग हैं, मौलवी साहिबान, उनसे आप रख लें। तो मेरे साथ रखना तो मैं फिर तहकीक कर लूँगा, मुझे वक्त दे दें काफ़ी। तो मेरे जो इल्म है उसके मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं हुई। आप सुनी सुनाई बात पे ना, उस पे ना जाएं। आप मुअय्यन जो एतराज़ है कि फलां फलां वक़्त फलां फलां जंगों में हमले किए गए, पहल की गई, जुल्म हुए, तो वो फिर आप मुझे बताएं, तो फिर उसका मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। ताकि वो तुम्हारे गलत सच्चे खुदा को गलत ना कहें। और मिर्जा साहब ने उसके खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने सनातन धर्म के शिवाजी के जी मोहतरम, मैं अब दूसरे सवाल की तरफ आ रहा हूँ। ऐसा ना हो कि ज़्यादा जो मैं पढ़ रहा हूँ लोगों के लिए शायद ज़्यादा ना हो जाए सुनना उसका। तो इसी किस्म के मेरे धर्म के शिवाजी के लिए अकाबिर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। अहमदीज मुस्लिम मेंबर मोहतरम अब्दुल मजीद साहब को दावत दी गई ताकि एक दूसरे से दोस्ताना गुफ्तगू हो सके। उनसे डिफरेंट सवालात किए गए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के तो रिगार्डिंग बस एक सवाल किया गया कि जब कुरान शरीफ की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की टीचिंग्स ये हैं कि किसी के झूठे अकाबरीन को भी झूठा ना कहो या गलत ना कहो, झूठे खुदाओं को भी, ताकि वो तुम्हारे गलत सच्चे खुदाओं को गलत ना कहें। और मिर्जा साहब ने उसके खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने सनातन धर्म के शिवाजी के लिए अकाबिर हैं जो उनके लिए काफी एब्यूजिव वर्ड्स यूज किए हैं और नाफ से 10 उंगल नीचे वाले निहायत ही बस गाली वाले लफ्ज यूज किए हैं। उसके बाद मोहतरम मजीद साहब से हमने ये जानकारी चाही कि रसूल इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खिलाफत राशिदा कायम हुई। उसने काफ़ी मुल्कों की ज़मीनें हथियाई। मैंने सुना है लाखों किलोमीटर के लगभग उन्होंने एरिया बढ़ाया। तो वो क्या हक पे थे या नहीं थे? तो पहले तो अब्दुल मजीद साहब ने उसका जवाब डायरेक्ट नहीं दिया, बट इन द एंड उन्होंने ये कहा है कि इस किस्म की मालूमात उनके पास नहीं है और नहीं भी होती हैं। तो इंशाल्लाह अब्दुल मजीद साहब से रिक्वेस्ट है कि वो मालूमात कर लें कि क्या उमर अलैहिस्सलाम के टाइम में सबसे ज्यादा मुल्कों को फतह नहीं किया गया, सबसे ज्यादा मुल्कों पे हमला नहीं किया गया और ईरान की और पता नहीं कहां कहां की बहू बेटियों को नहीं लाया गया। मैंने ये कभी नहीं कहा, ना मेरी आप ऑडियो में साबित कर सकते हैं कि जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या वो हक पे थे या नहीं थे। ना मुझे कोई क्या है, मुझे खलीफाओं से क्या लेना देना भाई, 1400 साल पहले वाले हुए या ये हुए। बट मेरा पूछना तो अब्दुल मजीद साहब से है कि वो जो कुछ उन्होंने किया है वो ठीक किया था या नहीं किया था। इंशाल्लाह इसका जवाब अब्दुल मजीद साहब ले आएंगे और नेक्स्ट सेशन हम उनसे टाइम रख के ही रखेंगे। तो यहाँ तक बात हुई है। इंशाल्लाह अगला सेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर नाशी एहतमाम करेंगे और हम इंशाल्लाह सवाल और जवाब करेंगे। सभी का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।